बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नावल जान इश्कम किस्त नंबर 17, राइटर अरीज शाह। अरे बाजी, आपने इतना ज़्यादा वक्त लगा दिया। ज़रावर साहब के कमरे में तो कब से ये प्याज काट कर बैठी हुई थी कि दिन की हांडी बना दूँ। अब तो हांडी भी एंड लग गई है। लगता है साहब ने आपकी बहुत बेइज्जती की। आपने आइंदा एहतियात कीजिए। आइंदा खबरदार जो मुझे भेजा। मेरा तो अभी तक ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का नीचे है। मेरी तवज्जो, मैं आइंदा कभी भी ज़रावर साहब के कमरे में जाऊं। अभी तो मेरी अम्मा को पता नहीं चला, वो भी मुझे डांटेंगी। आपसे जो काम आपका है आप ही करें। वो मुंह बना उसे देखती बोल रही थी। हाँ, मैं समझ सकती हूँ गोरी, मुझे पता है मेरी से तुम्हारी बहुत ज़्यादा बेइज्जती हुई है। मेरी गलती है, मुझे मेरा काम खुद करना चाहिए था, तुम्हें वहाँ नहीं भेजना चाहिए था। प्लीज़ मुझे मुआफ़ कर दो, मैं आइंदा एहतियात करूँगी। वो उसे देखते हुए मुस्कुरा कर बोली। तो गोरी भी मुस्कुरा दी। अरे बाजी, हो जाता है, तुम्हें थोड़ी ना पता था कि शाह साहब मेरे इतनी बेइज्जती करने वाले हैं। और बाद में तो शाह साहब बहुत प्यार से मुझसे कहा कि ये मेरा काम नहीं है, तुम्हें ये बात बता दो कि तुम अपना काम खुद करो। इसलिए तो मैं तुम्हें बता रही कि तुम ना अपने काम खुद किया करो, क्योंकि ये मालिक लोग ना बड़ी तेज़ नज़र रखते हैं। उनको सब पता होता है कि हम लोग क्या करते हैं। इसलिए आज के बाद मैं तुम्हारा कोई काम नहीं करूँगी। वैसे तुम्हारा काम तो होता ही थोड़ा सा है, सिर्फ शाह साहब के लिए खाना बनाना और अच्छी तनख्वाह लेना। यहाँ तो हड्डियाँ भी गैस जाता कहें। लेकिन शाह बेगम खुश नहीं होती। वो अफसोस करते हुए बोली, और वो उसकी बात को बहुत अच्छे तरीके से समझ सकती थी। हाँ, मैं समझ सकती हूँ गुरी, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। शाह बेगम को खुश करना मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन है। हम तो सिर्फ उन्हें खुश करने की कोशिश भी कर सकते हैं। खैर, अब मैं चलती हूँ। तुम अपना ख्याल रखना। किसी काम में अगर मेरी मदद की ज़रूरत हो तो ज़रूर बताना, मैं शाम में आती। वो प्यार से उसका गाल थपथपती वहाँ से निकल गई थी। शाह बेगम उसे कहीं नजर न आई तो उसने सुकून का सांस लिया और तेज से कदम दरवाजे की तरफ लेकर जा रही थी। अभी वो दरवाजे पर पहुंची थी कि पीछे से किसी के गला खनकाने की आवाज़ सुनाई दी। उसने मुड़कर देखा तो वो पहली सीढ़ी पर खड़ा दिलकशी से मुस्कुराते हुए उसे जाता देख रहा था। एक नज़र उसे देखती वो तेज से पलट गई थी। उसका पलट कर उसे देखना उसका दिल धड़का गया था। वो दिलकशी से मुस्कुराता हुआ वापस अपने कमरे की तरफ बढ़ गया था, जैसे कोई यहाँ गिरा है उसके दीदार की खातिर। गोरी से बात करते हुए ये बात भूल चुकी थी कि कल वो उसके लिए एक और इम्तिहान खड़ा कर चुका है, जो ना जाने उसने किस तरह से सहार करना था। तो ये तुम्हारा आखिरी फैसला कि तुमने खाना नहीं खाना। वो बिरयानी का प्लेट लेकर वापस कमरे में आते हुए पूछ रहा था, जबकि उसके अचानक अंदर नने पर वो अपना दुपट्टा ही संभालते रह गए थे। हाँ, ये सच कहा कि वो इस वक्त इन कपड़ों में बिल्कुल भी इजी महसूस नहीं कर रही थी। यार, इतने भी क्या नखरे, मैं तुम्हें खा नहीं जाऊंगा। ये दुपट्टा निकालो, इतनी गर्मी में ये चादर क्यों कर रखी है। वो उसके पास आते हुए अचानक उसका दुपट्टा खींचकर दूर फेंक चुका था, जबकि वो उसकी इस हरकत पर अपना दिल ही थाम कर बैठ गई। वो इस तरह की कोई बेबाक हरकत करेगा ये तो उसके वहम गुमान में न था। पहले तो उसे ज़बरदस्ती ये लिबास पहना और फिर इस तरह की हरकत करना। वो एक इंतहाई बेशरम इंसान था। ये बात वो बहुत अच्छे तरीके से समझ कर रही थी। शर्म आनी चाहिए आपको ऐसी हरकत करते हुए। आखिर समझते कि हैं आप मुझे, आप मेरे साथ ऐसी हरकत नहीं कर सकते। वो इंतहाई गुस्से से बोली थी और अपने दुपट्टे की तरफ फिरने लगी, लेकिन वो उसका रास्ता बीच में ही रोक चुका था। मैं ऐसी वैसी सारी हरकतें कर सकता हूँ बेगम साहिबा, वो तो तुम्हें दिया वो वादा मुझे रोकता है, वरना अब तक ये शर्माना व रवाना तो मेरे सामने तो हरगिज़ नहीं करती। और हाँ, इस घर में सिवाय मेरे और कोई नहीं है तुम्हें देखने वाला, और तुम्हें कोई हक नहीं है मुझसे अपना हुस्न छुपाने का। आखिर ये सब कुछ मेरी अमानत है। वो इंतहाई बेबाकी से आंख दबाते हुए बोला, इसलिए जितना हो सके इतना अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश करो। ये मत सोचना कि मुझे तुम्हें ऐसा लिबास में देखने का कोई शौक है, हरगिज़ नहीं। जब मैं यहाँ से 2 कदम बाहर निकलता हूँ ना तो हज़ारों लड़कियाँ रास्ते में मुझे ऐसे ड्रेस में नजर आते हैं, लेकिन मुकर्रर शाह जायज़ और नाजायज़ का फ़र्क बहुत अच्छे तरीके से समझता है। और जहाँ तक बात है तुम्हारे साथ कुछ करने या ना करने की, तो वो तो मैं तुम्हें 1 महीने के बाद बताऊँगा कि मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकता हूँ क्या नहीं। तब तक तुम अपनी ये ड्रामेबाजियाँ ख़त्म कर रहे हो तो तुम्हारे हक़ में बेहतर रहेगा। मुझे गुस्सा दिलाकर तुम सिर्फ अपने लिए मुश्किलात में इजाफा करोगी। और हाँ, तुम्हें दुपट्टा लेने का शौक़ है, तुम आम दुपट्टा लो जितना घर में लिया जाता है इतना लो, क्योंकि 1 महीने के बाद तो वैसे भी ये सब कुछ मैं ख़त्म ही कर दूंगा। और जो प्लानिंग तुम्हारे दिमाग में चल रही है ना वो इतनी पावरफुल नहीं है कि तुम मुझे हार सको। अगर तुम मुझे गुस्सा दिलाना है ना तो कुछ बड़ा करने की कोशिश करो। मुझे पता है कि तुम्हारी माँ ने तुम्हें बिल्कुल तरबियत नहीं दी, इसलिए तुम इतनी बदतमीज़ हो। ये मेरे सामने बदतमीज़ होने का नाटक कर रही हो, लेकिन मैं तुम्हें हवेली ले जाकर जाने से पहले बिल्कुल तीर की तरह सीधा कर दूंगा। तो ये मत सोचना कि तुम्हारी ये प्लानिंग मेरे सामने चलेगी। तुम मेरे सामने छोटी सी चूंटी हो, जब चाहे मसल सकता हूँ। इसलिए बेहतर है कि अपने अंदर बेहतरी लाने की कोशिश करो, क्योंकि जितना तुम ये सारी हरकतें करोगे इतना ही अपने आप को बड़ी मुसीबत में डालोगे। और बेहतर है कि तुम इन सब चीज़ों से बच कर रहो, वरना नुकसान तुम्हारा होगा। खैर, बिरयानी खा लो। हाँ, कल शाम तैयार है, हम दोनों डिनर बाहर करेंगे। बहुत दिनों से सोच रहा हूँ तुम्हें कहीं बाहर लेकर जाने के बारे में। उसके करीब से उठता हुआ आईने के सामने रुका
اور اپنی بات مکمل کر کے کمرے سے نکل گیا، جبکہ وہ جو کب سے حیرانی سے سر چکا ہے اس کی باتیں سن رہی تھی، تیزی صوفے پر پڑے اپنے دوپٹے کی طرف بڑھ رہی تھی۔ یہ دوپٹہ اس کے ڈریس کا میچنگ دوپٹہ ہرگز نہیں تھا، بلکہ یہ بڑی چادر اس نے صرف اور صرف اپنے آپ کو اس سے چھپانے کے لیے لی تھی۔ اس نے کمرے میں قدم رکھا تو عنایا کتابوں میں سر دیے نہ جانے کیا کرنے لگی ہوئی تھی۔ شام یمنا والی تھی، یہ بات اسے پتہ چل گئی تھی، اس لیے اس کے کمرے سے نکلنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ جب بشاہ بیگم کے مہمان آتے تھے وہ کمرے میں رہنا پسند کرتی تھی۔ ارے بھائی آئے نہ بیٹھے، اچھا ہوا آپ آ گئے، مجھے یہ فارمولہ سمجھا، میں کب سے اس کو حل کرنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ اس کو اندر دیکھ آتے خوش ہو گئی تھی۔ نہیں میرے پاس اتنا وقت ہرگز نہیں ہے، میں ذرا کام سے تمہارے گھر کی طرف جا رہا تھا تو سوچا تم سے پوچھ لوں، کیا تم قبرستان جاننا چاہو گی؟ اپنی امی اور بابا کی قبر پر، کیا تم ان سے ملنا چاہو گی؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولا تھا اور اگلے ہی لمحے عنایا اپنی چادر نکالتی اس کے ساتھ جانے کو تیار ہو گئی تھی، لیکن میں فوراً واپس نہیں آؤں گی، میں تھوڑی دیر ہی وہیں پر رہوں گی۔ آپ کو پہلے بتا رہی ہوں مجھے میرے گھر بھی جانا اور میرا ارادہ گھر کی صفائی کرنے کا بھی ہے، تو کیا آپ کے پاس اتنا وقت ہوگا؟ میرا مطلب ہے اتنا لمبا کام تو آپ کا ہونا ہی چاہیے کہ مجھے تھوڑا سا وقت اپنے ماں باپ کے ساتھ مل سکے، تھوڑی دیر اپنے گھر میں بھی رہنا چاہتی ہوں۔ اس کے ساتھ باہر نکلتے ہوئے پوچھ رہی تھی، ہاں میرا بچہ بہت سارا ٹائم ہے، تم سکون سے صفائی بھی کر لینا اور اپنے بابا اماں کے ساتھ وقت گزارنا، مجھے کوئی اعتراض نہیں، بلکہ مجھے تو واپس آتے تقریباً 2 سے 2.5 گھنٹے لگ جائیں گے۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولا تھا اور عنایا بالکل پرسکون ہو گئی تھی۔ وہ گاڑی کا دروازہ کھولتے ہوئے اندر بیٹھنے لگی تو اچانک ہی اسے پودوں کو پانی دیتی زرشے نظر آئی تھی۔ آج حویلی میں زرشے کے لیے چاچی بیگم نے بہت سارا کام رکھا ہوا تھا اور یہ بات اسے گوری بتا چکی تھی، مطلب صاف تھا کہ وہ اس کے ساتھ تو ہرگز نہیں آ سکتی، ورنہ اس کا ارادہ تو تھا کہ وہ بھی اسے اپنے ساتھ لے جائے، کہ کتنی بار تو اس کے ساتھ اس کے گھر گئی تھی۔ عنایا بہت دیر اپنے گھر میں گزارتی تھی، اس گھر کے ساتھ اس کے بہت سارے جذبات جڑے ہوئے تھے اور وہ یہ بات اسے بہت اچھے طریقے سے سمجھتی تھی۔ تم گاڑی میں بیٹھے، مجھے زرشے کو رات کے ڈنر کے بارے میں کچھ بتانا ہے۔ وہ اسے گاڑی میں بٹھا کر دروازہ بند کرتا زرشے کی طرف آ گیا تھا، اسے اپنی طرف آتا دیکھ وہ پریشان ہوئی تھی۔ عنایا کو میں اپنے ساتھ لے کر جا رہا ہوں اور میں نے گھر میں کسی کو بھی نہیں بتایا کہ وہ میرے ساتھ جا رہی ہے، تو تمہارا بہانہ تیار ہے، تم کہہ دینا کہ تم عنایا کے ساتھ شاپنگ پر جا رہی، اور یہ بات میں تمہارے بابا کو بتا چکا، انہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے تمہیں بھیجنے پر، تو 1 بجے حویلی کے پیچھے ملنا۔ وہ مغرور انداز میں اس کے قریب کھڑا اپنا حکم سنا کر پلٹ گیا تھا، ویسے بھی دیکھنے والے کو ایسا ہی محسوس ہو جیسے وہ اسے ڈانٹ رہا تھا یا کسی بات پر سختی کر رہا تھا۔ آس پاس موجود سب ملازم ہی اسے طرز کھاتے نگاہوں سے دیکھ رہے تھے، کیونکہ آج کا زراور کا سارا غصہ تو اسی پر ہی نکل رہا تھا۔ ان سب کے مطابق وہ عنایا کو چھوڑ کر الٹے قدم واپس آیا تھا، اسے زرشے کے ساتھ خوبصورت وقت گزارنا تھا۔ اس وقت وہ صرف اس کا ساتھ چاہتا ہے، اس نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ وہ پورے 3 بجے اسے لینے کے لیے آ جائے گا، اور اتنا وقت دینے پر عنایا بھی بہت خوش ہو گئی تھی۔ اب وہ اپنے ماں باپ کے حسین یادوں کے ساتھ اچھا وقت گزار سکتی تھی۔ اچھا ہی تک یمنا اور شاہ بیگم کی طلاق باتوں سے وہ بچ کر اپنے ماں باپ کی آغوش میں آ گئی تھی۔ شاہ زراور بھی اس کے جذبات کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ گئی، اس لیے تو اسے اس کے ماں باپ کے پاس چھوڑ گیا، جہاں ان کا وجود تو نہیں تھا لیکن خوبصورت یادیں موجود تھیں۔ وہ کافی دیر سے اس کا انتظار کرتے، اس کا یہاں آنے کا ہرگز کوئی ارادہ نہیں تھا، لیکن وہ پھر بھی یہاں آ گئی تھی۔ دوپہر میں کھانا کھانے کے جب بابا گھر آئے تو انہوں نے کہہ دیا کہ عنایا کے ساتھ اسے شاپنگ پر جانا ہے۔ ان کو تو یہ بات پتہ ہی نہیں تھا کہ عنایا گھر پر موجود ہی نہیں ہے، اور پھر بابا کے ساتھ گھر سے نکلتے ہوئے اسے اپنا آپ چور سا محسوس، وہ کسی غیر سے نہیں بلکہ اپنے شوہر سے ملنے جا رہی تھی، لیکن پھر بھی اس کا دل ملامت کر رہا، وہ اپنے ماں باپ کو دھوکہ دیتی۔ ہاں یہ دھوکہ ہی تو تھا، اس کی زندگی میں اس وقت جو کچھ بھی ہوتا وہ اس سے اپنی مرضی سے نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی اپنے ماں باپ کے ساتھ تو دھوکہ کیا کر رہی تھی، ان سے جھوٹ بول کر وہ کسی مار سے اس طرح ملنے کے لیے آئی تھی، وہ ان کے اعتبار کا ناجائز فائدہ اٹھا رہی تھی۔ وہ جیسے ایک گاڑی گھما کر حویلی کے پیچھے کی طرف لایا تو اسے اپنے سامنے دیکھ کر اس کے چہرے پر رونق آ گئی تھی۔ اس کے سامنے گاڑی کا دروازہ کھولتے ہوئے وہ پرسکون سی دل فریب مسکراہٹ لیے اسے ویلکم کر رہا تھا، اور آگے پیچھے دیکھتے ہوئے تیز سے اس کی گاڑی میں سوار ہوتے ہوئے گاڑی کا دروازہ واپس بند کر چکی تھی، اور اب وہ اسے جہاں بھی لے جائے وہ اسے اپنے ساتھ ہوٹل کے ایک فیملی روم میں لے کر آیا تھا۔ اس نے اپنی پسند سے لنچ منگوایا تھا، اس کی پسند پوچھنے کی زحمت بھی نہیں کی تھی، بس اپنی پسند سے سب کچھ منگوا کر اس کے سامنے رکھوا دیا تھا، اور اب اسے کھانا کھانے کا آرڈر بھی دے دیا تھا۔ کھاؤ کھانا، یہ میں نے دیکھنے کے لیے نہیں منگوایا، وہ اسے دیکھتے ہوئے بول رہا تھا۔ اس کی پسند کے مطابق اس نے ایسی چیزیں منگوائی تھیں جو وہ آسانی سے کھا سکتی تھی۔ دیکھیں شاہ صاحب، یہ بات آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی، میں یہاں کھانا کھانے نہیں گئی، آپ وہ بات کریں جس کے لیے آپ نے مجھے یہاں بلایا ہے۔ دیکھیں اس وقت میں بہت پریشان ہوں اور میری پریشانی کی وجہ آپ نے مجھ پر زندگی تنگ کر دی، آپ میرے ساتھ اتنا برا کر سکتی ہیں، کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی، مجھے آپ نے میرے ہی نظر میں شرمندہ کر دیا، میں اپنے والدین کے سامنے سر اٹھا کر بات تک نہیں کر پاتی، ہر وقت مجھے اپنا آپ گنہگار گار سا محسوس ہوتا ہے۔ وہ بولتے بولتے آخر کار رونے لگی تھی، اور وہ جو اسے سن رہا تھا اس کے آنسوں پر بے چین سا اسے دیکھنے لگا۔
ذرشیا پلیز میری جان یوں ان آنسوں کے بے مول کرو، میں جانتا ہوں کہ میں نے جو کیا ہے غلط کیا، لیکن میں بہت مجبور تھا، تم میری محبت ہو اور میں اپنی محبت کو خود سے یوں دور جاتے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ میں جانتا ہوں میرا طریقہ غلط تھا، لیکن میری محبت غلط نہیں ہے۔ تمہیں اس بات کا یقین کیسے دلاؤں؟ میں نے تم پر زندگی تانگ بھی نہیں کی۔ ہاں میں جانتا ہوں میں نے تمہارے لیے تھوڑی مشکل کھڑی کر دی، لیکن تم سے وعدہ بھی تو کر رہا ہوں کہ ہر مشکل کا حل میں خود نکالوں گا۔ تم میری محبت کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کر رہی تھی، تم وہی سوچ جو تمہارے دماغ میں چل رہا ہے، تمہیں اور کچھ نظر ہی نہیں آ رہا، تمہیں میری محبت نظر نہیں ہے۔ میں نے تم سے نکاح کیا کیونکہ اپنی محبت کا ثبوت میں اور کسی صورت میں نہیں دے سکتا تھا۔ ہاں میں اپنی ساری غلطیاں مانتا ہوں، میں جانتا ہوں کہ میں نے جو کیا وہ غلط تھا، لیکن ایک بار اگر تم میری نظروں سے یہ سب کچھ دیکھو گی تو تمہیں غلط نہیں لگے۔ وہ اچانک ہی اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے اس سے کہنے لگا، اس کے آنسو اسے بہت بڑی گلٹ میں مبتلا کر رہے تھے۔ وہ اسے یہ اپنے ساتھ تھوڑا سا وقت گزارنے کے لیے لایا تھا، اسے اپنے جذبات بتانے کے لیے لایا تھا، لیکن اسے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ جو اس کے سامنے آنسو بہائے گی، اس کے آنسو اسے ہمیشہ ہی پریشان کر دیتے۔ نہ جانے کیوں وہ اس لڑکی کے بہتے آنسو نہیں دیکھ پاتا تھا، شاید یہ اس کی محبت ہی تھی۔ بس کرے شاہ سے میرے سامنے یہ ڈرامے بازی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ مت سوچی کہ میں آپ کے چالوں کو سمجھ نہیں پا رہی۔ کیا لگتا ہے آپ کو کہ مجھے یہ محبت کا جھانسا دے کر پریشان کریں گے اور میں خاموشی سے آپ کی ہر بات مانتی رہوں گی؟ تو ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ میں آج یہاں اس لیے آئی ہوں تاکہ آپ کو بتا سکوں کہ آپ مجھے اس طرح سے تنگ نہیں کر سکتے، آپ مجھے بار بار اس طرح نہیں بلا سکتے۔ بہت اچھی طرح سے سمجھتی ہوں میں آپ کی کہانی کو، بہت اچھی طرح سے مجھے آپ کی پلاننگ سمجھ میں آ چکی ہے۔ میری جیسی کتنی مجبور لڑکیوں کا اسی طرح فائدہ اٹھایا ہوگا، نہ جانے کتنے نکاح کر چکے ہوں گے اور کتنے لوگوں کو اپنی محبت کا جھانسا دے چکے ہوں گے۔ آپ کی اس شرافت کے پیچھے چھپا گھناؤنا چہرہ میں دیکھ چکی ہوں، اور خبردار جو آپ نے مجھ سے محبت والا ڈرامہ کرنے کی کوشش کی، آپ جیسے امیر لوگوں کی محبتوں کو ہم غریب بہت اچھے طریقے سے سمجھتے۔ یہ مت سوچیے گا کہ میں آپ کی باتوں میں آ کر آپ کی ہر جائز ناجائز خواہش پوری کرنے لگ جاؤں گی، میں ایسا کچھ نہیں کروں گی۔ اگر آپ نے مجھے مزید پریشان کرنے کی کوشش کی تو آپ کے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ آپ مجھے کمزور سمجھنے کی غلطی نہ کریں، میں آپ کو یہ کھیل اپنے ساتھ نہیں کھیلنے دوں گی۔ نہ جانے آپ نے کتنی اور معصوم بے گناہ لڑکیوں کے ساتھ کھیلنا ہوگا۔ کیا سمجھتے ہیں آپ میں پاگل ہوں؟ آپ مجھے 2 دن پہلے یہ کہیں گے کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، میں آپ کے پیروں میں پڑ جاؤں گی، آپ کی باتوں پر ایمان لے آؤں گی، اور پھر آپ مجھے اپنی مرضی سے اس طرح جگہ جگہ بلا کر استعمال کریں گے۔ یہی سوچ تھی نا آپ کی، لیکن میرے انکار نے آپ کا سارا پلان خراب کر مجھے یقین دلانے کے لیے آپ نے مجھ سے زبردستی نکاح کیا تھا کہ میں آپ کو اپنا شوہر مان کر اپنا آپ پر نثار کر دوں، اور پھر جب آپ کے نام نہاد محبت ختم ہو جائے اور آپ کی حوث پوری ہو تب آپ مجھے کسی ٹیشو پیپر کی طرف پھینک کر چلے جائیں اور میں ساری زندگی اپنے نکاح کو ثابت کرتی رہوں۔ نہیں ایسا بھی نہیں ہوگا۔ ذرا بولنے پر آئی تو بولتے ہی چلے گی، جبکہ وہ سامنے بیٹھا سرخ نگاہوں سے اسے گھورے جا رہا تھا۔ وہ اس کے بارے میں اتنا برا سوچتی، یہ اس کے لیے ایک نیا انکشاف تھا۔ غصے سے اس کی آنکھیں سرخ ہو چکی تھی، جبکہ ماتھے کی لکیریں واضح ہونے لگی تھیں۔ وہ اس کے غصے کو بھی بہت اچھے طریقے سے سمجھ رہی تھی اور اس کی سچائی اسی کے سامنے بیان کر رہی تھی۔ تبھی تو اسے اس پر غصہ آنے لگا، یقیناً اس نے اس چیز کی توفیق تو ہرگز نہیں رکھتا ہوگا، یہ کہ اس کے اس نہ دھواں دار چہرے کو دیکھ کر وہ طلاق سے مسکرائی تھی، جیسے حقیقت کا آئینہ دکھا چکی ہو۔ واہ امیزنگ یار، تم نے تو میری ساری پلاننگ سمجھ لی۔ میں تمہیں بے وقوف لڑکی سمجھتا تھا، لیکن تم تو بہت صحیح نکلی، تمہیں تو میری ساری پلاننگ سمجھ میں آ گئی۔ واہ، یعنی کہ تم میرے جھانس میں بالکل نہیں پھنسو گی۔ تو اب میں اپنی پلاننگ فیل سمجھوں؟ یار میں تو اتنی ہوشیاری سے سب کچھ کیا تھا، تو پھر تمہیں سب کچھ پتہ کیسے چلا؟ وہ کرسی کو پیچھے کرتا مسکراہٹ دبا کر ٹیک لگا کر پریشانی سے اس کا چہرہ دیکھنے لگا، لیکن اس کی مونی صورت دیکھ کر ہنسا تو ہنستا ہی چلا گیا۔ ویسے تم بہت ہوشیار لڑکی ہو، ماننا پڑے گا۔ خیر اب جب تم میری ساری پلاننگ پتہ چل گئی کیا کرو گی تم؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے سوال کرنے لگا۔ نہیں میرا مطلب ہے کیا کر سکتی ہو تم؟ مان لو جو باتیں تمہارے ذہن نے سوچی وہ سب سچ ہے، کرائم پیٹرول دیکھنے کا کافی اچھا اثر پڑا ہے تمہارے دماغ پر، تم نے تو اس پہلو پر بھی سوچ لی جو میرے دماغ میں کبھی آیا ہی نہیں تھا۔ صحیح کہتے ہیں لوگ، جب انسان کے دماغ میں محبت کا کیڑا گھس جائے نا تب وہ عقل سے پیدل ہو جاتا ہے، اور جو کہ میں تم سے محبت کرنے کے بعد ہی ہو گیا ہوں۔ اچھا چلو یہ ساری باتیں تو ہم بعد میں کہا لگیں۔ مسز ایکسٹرا سمارٹ زراور شاہ، تو مجھے یہ بتاؤ کہ اب تم کیا کرو گے؟ میری ساری پلاننگ تو تم بہت اچھے طریقے سے سمجھ گئی ہو۔ وہ دونوں بازو کو ٹیبل پر رکھتا اپنے ہاتھوں میں اپنا چہرہ تھام کر اس کی طرف جھکتے ہوئے اسے سیریس انداز میں سوال کر رہا تھا، لیکن اس کے لہجے سے جھلکتی شرط اس بات کی گواہ تھی کہ وہ سیریس تو ہرگز نہیں تھا۔ کیس کرو گی مجھ پر زبردستی اغوا کر کے نکاح کرنے کا؟ وہ جیسے اسے آگے کی پلاننگ خود ہی بتا رہا تھا، جبکہ اس کی ساری باتیں اسے بہت بری لگ رہی تھیں، لیکن افسوس تو اس بات کا تھا کہ وہ بے بس تھی، وہ اس کا مذاق ہو رہا تھا اور وہ بس اسے دیکھ رہی تھی کیونکہ اس کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ میرے پاس تو آپ سے
ہوئے نکاح کا کوئی ثبوت ہی نہیں ہے۔ زراور صاحب تو بھلا میں کیا کر سکوں؟ میں جانتی ہوں اگر میں نے یہ نکاح والی بات باہر نکالے تو سب کی نگاہوں کا نشانہ میری ذات بنے گی۔ آپ کا کیا ہے؟ آپ انکار کر کے ایک سائڈ پر ہو جائیں گے، بدنامی تو میری ہوگی۔ اس نے چبا چبا کر لفظ ادا کیے تھے جبکہ اس کے انداز پر وہ کھول کر ہنسا تھا۔ کیا دماغ چلتا ہے تمہارا بیگم صاحبہ؟ تو پھر کیا ہوگا؟ کیونکہ میں نکاح کو تو قبول کروں گا۔ نہیں، نکاح کے سارے ثبوت میرے پاس ہے، تمہارے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں۔ تمہارے پاس تو نکاح کی تصویر بھی نہیں، تو کیسے ثابت کرو گی؟ تم تو کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ وہ مزید دلچسپی لینے لگا اس کہانی میں، جیسے وہ آج اس کے دماغ کی ساری باتیں جاننا چاہتا تھا۔ جی ہاں، میں جانتی ہوں کہ میں کچھ بھی ثابت نہیں کر سکتی، اور نہ ہی میں کوئی ثابت کرنے کی کوشش کروں گی، بلکہ میں اپنا آپ ہی ختم کر دوں گی۔ اگر بات میری ماں باپ کی عزت پر ہے نا، میں یہ نہیں دیکھوں کہ میں کس کے نکاح میں ہوں یا کون میرے ساتھ کیا کر رہا ہے۔ میں بس یہ سوچوں گی کہ میں اپنے ماں باپ کی عزت کو بچانے کے لیے کیا کر سکتی ہوں۔ اور اب ہم پٹھانوں کی ہمت سے باخبر ہیں شاہ سے، اگر میں اور کچھ نہ کر سکے تو اپنے باپ کے گھر بچانے کے لیے خدا کے ناپسندیدہ بندی بننے سے بھی پیچھے نہیں ہٹوں گی۔ میں خودکشی کر لوں گی۔ زرشے اس کی بات کاٹتے ہوئے وہ چلا اٹھا تھا۔ وہ جو اس کے آنسو دیکھ کر تڑپ جاتا تھا، اس کی جان پر بات کیسے برداشت کرتا؟ اس کی اس انتہائی سنگین بات پر بفر گیا تھا۔ چلائے مت شاہ سے، میں غلط بیانی نہیں کر رہی، میں ایسا کرنے سے بھی پیچھے نہیں ہٹوں گی۔ اگر آپ نے میری عزت پر یا میرے ماں باپ کی گھرت پر کسی بھی طرح کا سوال اٹھایا تو یاد رکھیے گا میری موت کے ذمہ دار آپ ہوں گے۔ زرشی اس کی بات کاٹتے ہوئے انتہائی جذباتی انداز میں بولی تھی، اس دنیا کی سب سے احمق لڑکی ہو تمہیں اس کی بات سمجھ میں ہی نہیں آ رہی کہ میں نے محبت میں مجبور ہو کر یہ قدم اٹھایا۔ میں تمہاری طرف سے صرف اپنے لیے ایک امید چاہتا ہوں تاکہ میں اپنی محبت کو کھو نہ دوں، لیکن تم میری محبت کو یہ رنگ دو کہ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ تمہارے ذہن میں یہ ساری باتیں کہاں سے ہیں اور تم اس نکاح کو اس طرح سے سوچو گے، میں نہیں جانتا۔ لیکن زرشی بیگم، تم نے میری محبت کو بہت غلط رنگ دیا اور میں تمہیں اس کے لیے کبھی معاف نہیں کروں گا۔ اور کیا کہا تم نے؟ خودکشی کر لو گے؟ ایک بات کان کھول کر سن لو زرشی، یہ خیال بھی تمہارے ذہن میں دوبارہ آئی نا تو تمہیں زندہ زمین میں خود اپنے ہاتھوں سے گاڑوں گا۔ ویسے بھی تمہارا جنازہ تو جائز ہے، مجھ پر قتل میں خود جائز کر لوں گا۔ وہ اپنی جیکٹ کی پاکٹ سے جلدی سے کچھ تصویریں اور کاغذات نکلتا اس کے سامنے پھینک چکا تھا۔ یہ نکاح نامہ اور ہمارے نکاح کی تصویریں ہیں، چاہے تو پوری دنیا میں نشر کر دو، تمہیں ڈنکے کی چوٹ پر قبول کرنے کا حوصلہ رکھتا ہوں میں نے محبت کی کوئی گناہ نہیں، اور میری محبت کا ثبوت یہ نکاح نامہ ہے۔ تم میری عزت ہو یا غیرت ہو، میں تمہیں کبھی چھوڑوں گا نہیں، لیکن آج جو الفاظ تم نے میرے دل چیرنے کے لیے ادا کی ان پر معافی تمہیں زندگی بھر نہیں ملے گی۔ میں صرف یہ جاننا چاہتا تھا کہ تمہارے دماغ میں کیا چل رہا ہے، لیکن تم میرے لیے یہ سوچتی ہو یہ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ تیار ہو جو ایک ہفتے کے اندر تمہاری رخصتی کر کے تمہیں اپنے بیڈ روم میں نہ لے کر آئے تو کہنا، وہ چیلنجنگ انداز میں کہتا اس کے افسان خطا کر چکا تھا۔ نہیں، آپ ایسا کچھ نہیں کریں گے۔ دیکھیں شاہ سے، آپ میرے لیے مزید مصیبتوں میں اضافہ نہیں کر سکتے۔ وہ اپنے خیالات اس کے سامنے بیان کر چکا تھا۔ وہ جاننا چاہتے تھے کہ آخر اس نے اس سے نکاح کیوں کیا۔ اپنے دماغ میں ایسا سارا فطور وہ اس کے سامنے بیان کر چکی تھی، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ اس سب کا کیا انجام ہوگا۔ اس کا انداز بتا رہا تھا کہ اب وہ اپنے کیے سے پیچھے نہیں ہٹے گا۔ اس کے اچانک اٹھ کر کھڑے ہونے پر وہ بھی اس کے ساتھ ہی اٹھ گئی تھی۔ اس کا غصے سے سرخ ہوتا چہرہ اس بات کا گواہ تھا کہ اب وہ پیچھے نہیں ہٹے گا، اور اگر اس کے نکاح کی بات باہر آئی تو کیا ہوگا، اس سے آگے وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ خواتین و حضرات، چینل پر آنے کا بہت شکریہ۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔ شکریہ۔